अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं मौलाना अली इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। और प्रोग्राम में आज जो बात होगी, यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया, उस हवाले से गुफ्तगू होगी। और इसके साथ साथ पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड क्रिकेट टेस्ट सीरीज़, उसका पहला मैच, उसका कल पहला दिन था, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मैं चलता हूँ अपने मेहमानों की जानिब। सबसे पहले तारफ़ मेरे साथ आज भी, तारफ़ में वही मुख्तसर और जामे तारफ़, तजिया और लफ्ज़ों के बाहर तजिया कार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सच टीवी नदीम रज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, इनके साथ मेरे साथ मौजूद हैं तजिया कार मोहतरम जनाब डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। आप दोनों की आमद का शुक्रिया। मैं जानता हूँ मसरूफियत है, इसके बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की। थैंक्स अलॉट। चलते हैं अखबारात की जानिब। पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, बल्कि लीडिंग स्टोरी क्या कि मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी मुहासरे का 1 साल मुकम्मल हो गया। यौम इस्तेहसाल पर पूरे मुल्क में रैलियाँ और तकारीब, मज़लूमों से इज़हार यकजहती, पूरी कौम यकज़ुबान है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सबसे पहले नदीम साहब आपकी जानिब आऊँगा मैं कि कैसे देख रहे हैं सारी सूरत-ए-हाल यौम इस्तेहसाल कश्मीर? बेशक पाकिस्तान के गली गली नगर नगर ये सिर्फ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके नारे लगाए जा रहे थे, जिसमें हर ख़ास व आम जो भी था अपने इस्तिताअत के मुताबिक सब ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सभी की यही ख्वाहिश और कोशिश है कि जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में जिस पर भारत का गैर कानूनी कब्ज़ा है उसे ख़त्म कराया जा सके। इसीलिए अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं ताकि जो आलमी इदारे हैं उनके ज़मीर को झंझोड़ा जा सके, उनके कानों में जो मैल भर गई है उसको किसी तरह से भी निकाला जा सके। बहरहाल ये सिलसिला चला आ रहा है, ये आज से नहीं है। आज हमने इसको यौम इस्तेहसाल का नाम दिया, इसके ऊपर क्योंकि कब्ज़ा किया हुआ, जिस तरह से भारत ने उनके हुकूक सल्ब किए हैं वो तो 73 साल पहले से किए हुए हैं, लेकिन जो 1 साल से जिस तरह का बदतरीन मुहासरे में कश्मीरियों को रखा हुआ है, इसकी दौरे हाजिर में कोई मिसाल हमें नहीं मिलती कि दुनिया की कोई इतनी बड़ी जेल और इतनी बड़ी तादाद में कैदी बना के रखे गए हों कि जिन्हें बुनियादी ज़रूरियात भी मैसर ना हों। जो कैदी भी होते हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ एक तौर तरीक़े होते हैं, उनके भी लॉ है जिसके तहत उन्हें फैसिलिटेट करना होता है। लेकिन यहाँ जो यानी कि दवाई सबसे एक अहम जुज़ होता है कि जब जो कोई किसी मरीज़ को दवाई की ज़रूरत हो उसे वो फराहम की जाए, वहाँ तो उसे वो भी छीन ली गई है। तो इसीलिए इसमें इतनी शिद्दत आई थी यौम इस्तेहसाल, इसमें मनाया गया लोगों ने, जिसमें वज़ीर आज़म से लेके हर ख्वाजा फरोश तक सब इसमें शरीक थे और सब ने रैलियाँ निकाली हैं खुलूस दिल, खुलूस नीयत के साथ। और लेकिन साथ ही फिर कुछ और भी चीज़ें इसके साथ उठती हैं कि हम अय्याम को बड़े एहसन अंदाज से मनाते हैं। हम कोई भी अय्याम हो, ईद हो, त्यौहार हो, और खुसूसन इस तरह के जो मज़लूमों के साथ जब खड़ा होना होता है तो भरपूर अंदाज में सब उसमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन बात यह है कि हमें यौम इस्तेहसाल तो है, हमें यौम एहतसाब भी मनाना होगा कि कौन कौन जिम्मेदार हैं, किन की वजह से। नदीम साहब बिल्कुल इसी पे गुफ्तगू करूंगा और आगे इस पे ही यही टॉपिक्स होंगे हमारे, और बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट होगी उसमें, बहुत सारे नाम भी आते हैं और बहुत सारे इक़दाम भी आते हैं। और लेकिन इसी हवाले से मैं ज़रा डॉक्टर साहब के पास जाऊँगा कि डॉक्टर साहब, यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया कल, और सूरत-ए-हाल वही है कि मकबूजा कश्मीर में भारत का 1 साल मुकम्मल हो गया गैर कानूनी मुहासरे का। लेकिन पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, कैसे देख रहे हैं? अब इस वक्त पाकिस्तान, मैं समझता हूँ पाकिस्तान को एक स्पेस मिला है डिप्लोमेटिक मनूवरिंग के लिए, और वो स्पेस इस तरह से मिला है जो ख़त्े की सूरत-ए-हाल है, बैनुल-अक़वामी जो इस वक्त सियासत की सूरत-ए-हाल है, जिसमें अमेरिका फ़र्स्ट की पॉलिसी के तहत दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से पीछे हट रहा है। अफ़गानिस्तान से अपने आप को उसने निकाला है, उससे पहले सीरिया से निकाला है, इराक़ से निकाला है। इसके साथ साथ भारत अपने ही अंदर जो मसाइल उसके ख़ुद के पैदा किए हैं उसके अंदर मसरूफ़ है। तो और फिर चाइना की उभरती हुई इकॉनमी, और फिर चाइना के साथ भारत का क्लैश, और अफ़गानिस्तान में भारत का इर्रेलेवेंट होना, और ईरान का भारत के साथ जो मुआहदे चाबहार है उससे उसको निकालना। तो एक पूरी पाकिस्तान के पास स्पेस है, और स्पेस के अंदर पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है वो इंतहाई, जो मैं कहता हूँ क्रिकेट की ज़बान में, कि अटैकिंग पोजीशन के ऊपर आ पाएँ,
جو عمران خان صاحب کا ایک یونیک کریکٹرسٹک رہا ہے پورے کرکٹ کیریئر کے اندر، وہی انہوں نے اسی طرح کی اٹیکنگ پوزیشن لی اور بہت بہتر انداز سے. لیکن میں یہ کہوں گا جو آپ نے کہا نا کشمیر بنے گا پاکستان، یہ کریڈٹ سید گیلانی کو جاتا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا ہم ہیں پاکستانی اور پاکستان ہمارا ہے. اور میرا خیال ہے گورنمنٹ کا بڑا رائٹ ڈیسیشن ہے کہ نشان پاکستان جو سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے ان کو عنایت کیا جا رہا ہے. صحیح. میں ندیم صاحب آپ کی جانب آؤں گا، اور اب میں چاہوں گا کہ گفتگو کا آغاز وہیں سے کریں کہ جو آپ نے یوم استحصال کی بات کی ہے تو یوم احتساب بھی ہونا چاہیے. اور واقعی وہ جملہ کہ اس کے ذمہ داران کون ہیں، کون اس کا ذمہ لے گا، اور کیسے یہ ساری کی ساری صورتحال یہاں پہ پہنچی ہے. تو ندیم صاحب یہ بات تو اپنی جگہ کہ پاکستان کے جذبے، پاکستان کتنا ان کے ساتھ ہے، بلکہ کشمیریوں کے جتنے جذبے پاکستان کے لیے ہیں، اور جس طرح ان کے لاشیں جو ہیں، میتیں جو ہیں پاکستانی پرچم میں دفن کی جاتی ہیں، تو یہ نسبت اپنی جگہ پہ. لیکن میں اسی سوال پہ جاؤں گا اور آپ کے جملے پہ جاؤں گا کہ واقعی یوم احتساب کب ہوگا اور ذمہ دار کون ہے اور ساری صورتحال کہاں ہے. یہ دیکھیں یوم، وہی میں نے کہا نا، یوم استحصال بڑے جوش و خروش ولولے کے ساتھ منایا، اور ایک ذمہ داری بھی تھی کیونکہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا اسی کو انسانیت کہا جاتا ہے، اور ظالم کا ساتھ دینا وہ بھی یعنی کہ آپ اس کے ظلم میں مظلوم کے اوپر جو ڈھائے جا رہے ہیں اس میں آپ کے حصے دار ہیں، خواہ آپ خاموش بھی ہوں. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ایک بہت بڑا جہاد تصور کیا جاتا ہے. ہاں لیکن ظالم کا وجہ میں نے کہا کہ ظالم کا ساتھ دینا یا کسی بھی قسم کے پہلو تہی کرنا، اس میں درست انداز سے آواز نہ اٹھانا اور طاقت رکھتے ہوئے بھی اور پھر آواز کو اس انداز سے آگے نہ بڑھانا، تو وہ بھی ذمہ دار ہوتا. تو اسی لیے میں نے کہا کہ احتساب بھی ہونا چاہیے، یوم احتساب بھی، کہ ایک سال ہم گزر گیا، خدا نخواستہ ہم ایسے ہی برسیاں نہ مناتے رہیں. کیونکہ ہم کشمیر کے اوپر بھی دیکھیں ہر سال ہم مناتے ہیں، کبھی 5 فروری ہم مناتے ہیں، کبھی ایک شہداء کا ڈے منا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کا. تو ہمیں ان ساری صورتحال کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے اسے بڑھانا ہے، ہم سے کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں، کن کن محاذ پہ ہم آگے جا سکتے تھے نہیں گئے ہم. اور پھر جو ہمارے ساتھ جو ممالک کھڑے تھے جیسے ترکی ہے، ایران، ملیشیا، یہ جو ممالک ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، پہلے دن سے انہوں نے ہی اسٹیٹمنٹ دیے تھے، اس میں اضافہ نہیں ہوا. وہ خوش قسمتی ابھی یو این کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آ گیا. وہ چائنا کے تعاون سے جو ہوا اجلاس ہوا کل، جو 15 ارکان، 5 مستقل اور 10 غیر مستقل ارکانوں کا جو اجلاس ہوا ہے، اس میں تشویش ظاہر کی گئی ہے. تشویش تو آپ کو یاد ہوگا یہ جب قبضہ کیا تھا 5 اگست کو، اس کے بعد بھی تشویش ظاہر کی گئی تھی. تشویش سے آگے نکلنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں جب بھی کوئی طاقتور ملک ہوتا ہے اس سے متعلق کوئی بھی ایشو آتا ہے، یا سلامتی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے، یا بڑے ممالک جو سمجھے ٹھیکیدار ایک بنتے ہیں دنیا کے، ان کے بغیر یعنی کہ کوئی چیز ممکن نہیں ہوتی، وہ ان کی جو تشویش ہوتی ہے اس میں دیکھیں کتنا اثر ہوتا ہے، ہر چیز کے اوپر برملا اظہار کیا جاتا ہے. لیکن یہاں تو ہمارے پاس اس طرح سے وہ نہیں ہوا. جیسے مسلمان ممالک ہیں ان کے اسٹیٹمنٹ دیکھیں، پہلا مجھے یاد ہے اچھی طرح سے یہ یو ای کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ اس سے کشمیریوں کی زندگی آسان ہوگی، وہاں سرمایہ کاری ہوگی، ٹورزم بڑھے گی، پھر اس کے بعد آیا کہ فلم انڈسٹری پروان چڑھے گی ایسی جگہ. تو ہم وہی بات ہے جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم نے انسانیت کے اوپر تجارت کو ترجیح دی ہے. اور یہ یعنی کہ اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر گورنمنٹ نے بھی ابھی دیکھیں بولنا شروع کیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ پہلے نہیں بول رہے تھے. دیکھیں ہم اگر شروع میں ہی سٹانس اپنا سالڈ کر لیتے، اس انداز سے آواز اٹھاتے جس کی تقاضا کر رہا تھا وقت، تو میرے خیال میں یہ حالات بہتر ہوتے. وہ تو دیکھیں مودی کی جو پالیسیاں ہیں وہ اپنے ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، اس میں نہیں وہ مسلمانوں کے خلاف بالکل کر رہا ہے، ایسے یہ وہ نہیں ہے، لیکن یہ اتنی پائیدار نہیں ہو سکتی، یہ زیادہ عرصے تک نہیں چل سکتی. ظلم کے اوپر کوئی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. آپ کب تک ہتھیاروں کی سنگینوں کے سائے میں آپ لوگوں کو خوفزدہ کر سکیں گے؟ اس کی واضح مثال آپ کو کشمیر کی سرزمین ملتی ہے کہ جہاں پہ دن اور رات لوگ اپنا خون دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود تحریک دم نہیں توڑ رہی ہے. بھلے اس میں 90 سال کے علی گیلانی ہو
یا بچہ 6 ماہ کا بچہ کیوں نہ ہو، وہ سب اپنے اپنے حصے کی قربانی دے رہے ہیں. اب لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو آواز اٹھا سکتے ہیں، جن کی آواز میں اثر بھی ہے، وہ اگر اثر صحیح طرح سے اپنا استعمال کریں تو ان کی زندگی میں کچھ بہتری آ سکتی ہے. لیکن مستقبل قریب میں ایسا ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ ان کو راحت مل سکے، سکون مل سکے. لیکن ہاں تھوڑا سا ہم ایز ضرور کر دلا سکتے ہیں ان کو، اگر مؤثر انداز سے اپنی سفارتکاری. دیکھیں کشمیر ڈیسک ایک بنی تھی جس کا کام ہی یہ تھا، وہ ڈیسک کہاں ہیں؟ اس میں کتنے لوگ لائے گئے تھے، اس کے بعد وہ کہاں چلے گئے؟ کیا کور ان کی رسپانسبلٹی یہی تھی؟ کیا اسی شعبے سے تعلق رکھتا تھا؟ تو یہ ہمیں دیکھنی ہوگی. ابھی بھی وقت ہے، دیکھیں کبھی بھی دیر نہیں ہوا کرتی ہے. میں ندیم صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور اسی حوالے سے آؤں گا، اسپیشلی کشمیر ڈیسک اور یہ معاملات کہاں تک آگے چل رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. لیکن میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب سے بات کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، بات ندیم صاحب کر رہے ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنے کی، اس معاملے کو پوری دنیا کو بتانے کی، اور واقعی پاکستان کا کردار، سفارتکاری کا کردار، باقی معاملات اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کتنا ہائی لائٹ ہوا؟ اگر ہوا تو کیوں ہوا؟ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس پہ تجزیہ ہو جائے. ایک تو ندیم صاحب کی بات کو ذرا میں ایک پیراڈائم کے اندر، ایک تھیری کے اندر، ایک فریم ورک کے اندر رکھ لوں. ندیم صاحب کی یہ بات بالکل بجا ہے کہ ہمیں جو ہے پیچھے دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں اور ان غلطیوں سے سیکھتے ہوئے ہمیں آگے جانا چاہیے. فیصلہ سازی میں ایک ریشنل ایکٹر ماڈل ہے. وہ ریشنل ایکٹر ماڈل کی میں ساری تفصیلات تو یہاں پہ نہیں بتاؤں گا وقت کی قلت کی وجہ سے، لیکن اس کے اندر جو ایک اہم جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ کہ آپ فیڈ بیک لیں. جو آپ کی پالیسی تھی وہاں پہ کیا غلطیاں ہوئی ہیں، اس فیڈ بیک کی روشنی میں آپ نئے گولز، نئے انسٹرومنٹس، نئی اسٹریٹجی اپنی بنائیں. میرا خیال ہے اس گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ماضی کی غلطیوں سے سیکھا ہے، اور ماضی کے مقابلے میں ہمیں کشمیر کا ایشو زیادہ پرزور انداز سے نظر آتا ہے. اب اس کی مثال لے لیجئے، خود عمران خان صاحب کی جو پرسنالٹی ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ پرسنالٹی ہیں، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں خطاب کے بعد آپ نے دیکھا ایک مومنٹم آیا، اور اس کے بعد کووڈ-19 کی وجہ سے دنیا کی توجہ ہٹ گئی، لیکن پھر دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ایک مومنٹم آ رہا ہے، اور میں اس کو بڑا اچھا دیکھ رہا ہوں. دیکھیں انٹرنیشنلائز ہو گیا ایشو. واشنگٹن پوسٹ اٹھا کے دیکھ لیں، نیو یارک اٹھا کے دیکھ لیں، ٹائم اسکوائر کے اوپر آپ کے وہ کشمیری لائفز میٹر وہ چلتا رہا ہے. یورپین یونین، یعنی یورپین یونین کا یہ سٹیٹمنٹ کہ گولان ہائٹس کو ہم امریکہ کی اس بات کے کہ یہ اسرائیل کا حصہ ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے، انڈائریکٹلی کشمیر کا وہ کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ انٹرنیشنل آرڈر کے خلاف ہے، انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے، یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے خلاف ہے. وہ انڈائریکٹلی کشمیر کے کاز کو سپورٹ کرتا ہے. پھر آ جائیں اس کے اوپر، چائنا اس وقت 200 سالہ جو یورپ کی، جو مغرب کی اجارہ داری تھی دنیا کے اندر، ان کے کلچر کی، ان کی سیاست کی، ان کی معاشیات کی، وہ پیچھے ہٹتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. اور چائنا 21 سنچری چائنیز سنچری سمجھی جا رہی ہے. 2025 میں چائنا دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت بن کے ابھرے گا. تو اس وقت گلوبل پلیئر آپ کے ساتھ ہے، پہلی بات. ریجنل پلیئر ملائیشیا وہ آپ کے ساتھ ہے، اس کی اکانومی آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ ٹرکی رائزنگ پاور کے اندر آتا ہے، ٹرکی آپ کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ ایران نے آپ کو ہمیشہ اس کے اوپر سپورٹ کی ہے. OIC جو کہ خاموش تھی اور ہم کرٹیسائز کر رہے تھے کہ OIC کیوں خاموش ہے، کل اس کا بیان بھی آ گیا. اور پھر اقوام متحدہ جو ریپرزینٹ کر رہی ہے پوری دنیا کو، اس کا بھی سامنے آنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہماری جو پالیسی ہے وہ بہتر انداز سے دنیا کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جو یہ اقدام ہے نا، اس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ بڑا پازیٹیو ہے، خود پاکستانیوں کے اوپر بھی اور خود کشمیریوں کے اوپر بھی. یعنی کشمیریوں کو کم از کم ذہنی طور پر ایک تسلی تو آئی کہ کم از کم پاکستان ہمیں اون تو کرتا ہے نا. وہ جو نعرہ لگاتے ہیں ہم ہیں پاکستانی اور پاکستان ہمارا ہے، تو آپ نے پاکستان سے یہ نعرہ سنا کہ ہم ہیں کشمیری اور کشمیر ہمارا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ تو ہمارا شروع دن سے یہی نعرہ لگ رہا ہے. وہ بات تھوڑا سا میں ڈاکٹر صاحب کی ایک دو چیزیں اس کو وہ کرتا جاؤں ضرور کہ ایران سے شروع سے پاکستان کے ساتھ ہر بحران میں اس نے ساتھ دی، اس گورنمنٹ میں نہیں، شروع سے دیا ہے. چائنا اس کے ساتھ بھی ہمارا شروع سے تعلق بڑا اسٹرانگ رہا ہے. ٹھیک ہے سر. ترکی
اس کے ساتھ سب گواہیں آپ نے دیکھا ماضی میں کتنا اسٹرانگ اس کے ساتھ تعلق رہا ہے. بالکل. ایون ملیشیا جو ہے وہ بھی رہا. یہ سر وہی ممالک ہیں ان کے ساتھ رہا. پھر نمبر 2 آپ نے کہا کہ ٹائم اسکوائر کے اوپر وہ لگ گئے. سر جو پیسے وہاں پہ دیتا ہے اس کے بعد لگ جاتے ہیں, لیکن ٹائم اسکوائر پہ جو ہمارا وہ لگا وہ ہم نے ہی چلایا تھا. لیکن اس کے بعد جو وہاں پہ ہوا ہے پھر کل جو پورے ٹائم اسکوائر پہ جو بڑے بڑے بل بورڈ سے اور ان کی شاہراہیں تھیں انہیں کس سے بھرا گیا آپ کو پتہ ہے؟ وہ بھی دیکھیں آپ, دوسری سائڈ بھی دیکھیں جو یودھیا میں ہوا ہے اس سے ریلیٹڈ کتنی چیزیں وہاں پہ لگ گئی ساری. تو یہ ہمیں وہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں جو ماضی کی گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی کشمیر کو, ہم اس میں وہ نہیں کر سکتے کہ ماضی کی جو گورنمنٹ گزری ہیں پیپلز پارٹی کی ہو, خواہ مشرف دور ہو یا نواز شریف کا دور ہو, کسی نے کشمیر ایشو نہیں اٹھایا. سر سب نے اپنی استطاعت کے مطابق اٹھایا. ہاں یہ الگ بات ہے جو ریسنٹ چیز ہو رہی ہوتی ہے انسان کو وہی نظر آتی ہے, جو پیچھے جو ماضی میں ہو گیا ہے اس کو اتنا مؤثر انداز سے نہیں دیکھا جاتا. حالانکہ دیکھیں عمارت جو ہے آپ خوبصورتی نظر آتی ہے ہمیں, وہ نیچے بنیاد میں جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں وہ دکھائی نہیں دیتی ہمیں, اصل ہمیں شائننگ نظر آتی ہے. تو وہ یہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ بھی ایک مسئلہ ہے. لیکن ہاں جب بھی ہو کوئی بھی ہو اس اچھی کاز کے لیے کام کرے اس کے ساتھ دینا چاہیے, لیکن ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے ماضی والوں کے لیے. ہم ایک طرف تو ہم ایک طرف ضرور کہتے ہیں کہ اس میں سب کا نظریہ ایک ہی ہے, خواہ اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو, ہر کوئی کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑا, تو پھر اس کو دل سے تسلیم بھی ہمیں کرنا چاہیے. اسی صورت میں آپ آگے جاتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں کہ ماضی سے سیکھنا ہوگا. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یوم احتساب کی طرف بھی جانا ہوگا کہ کہاں کہاں ہم سے خامیاں ہوئی ہیں, کوتاہیاں ہوئی ہیں, اس کو ریکٹیفائی کریں اور اپنا راستہ صاف کریں, آگے بڑھیں تاکہ یہ ہرڈل جو آ رہی تھی اس کو دور کیا جائے اور اس میں سب کی سنی جائے, جو بھی اپوزیشن بھی ہے ان کی بھی سنی جائے اور جو تھنکرز ہیں ان کے ساتھ بھی سنی جائے. اس میں ون وے ٹریک کے اوپر نہ چلا جائے. یہ ایک وہ ہے. میں ندیم صاحب کی صرف یہاں پہ مختصراً یہ کہوں گا کہ جو ایکٹیو ڈپلومیسی ہے اس کی مزید ضرورت ہے. جن ممالک کو ہم نے ابھی تک جہاں سے پازیٹیو رسپانس ہمیں نہیں آیا انہیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, جس میں UAE کا آپ نے ذکر کیا. لیکن ڈاکٹر صاحب میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس وقت محدود ہے اور مجھے پتا ہے میرا پینل اتنا سالڈ ہے, بہت ساری صورتحال ایسی ہے کہ ڈسکشن بھی آگے بڑھ سکتی ہے, بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو ڈسکس کرنے والے ہیں, لیکن ایک تو مجھے تھوڑا سا محدود ہونا ہوگا ٹاپک کے حوالے سے, دوسرا اس کے بعد بھی مجھے کرکٹ پہ بھی بات کرنی ہے. لیکن ایک سوال آپ سے ہے ڈاکٹر صاحب, میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آخر یہ جو بھارت نے 370 اور 35A اس کے حوالے سے جو بھی کیا ہے اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرماتے؟ پرائم منسٹر صاحب نے بڑے آرٹیکولیشن کے ساتھ بڑے پلازیبل آرگیومنٹ دیا ہے. میرے خیال ہے وہ بینگ ایکیڈیمیا سے تعلق رکھتے ہوئے یعنی اس نے تو مجھے بہت کلک کیا. یعنی انہوں نے بڑی 4 امپورٹنٹ ازمپشنز بتائیں جو کہ مودی صاحب کا جو ایکشن تھا ریووکیشن آف آرٹیکل 370 and 35A, لیکن اس میں 3 بنیادی طور پہ بڑے اسٹرانگ آرگیومنٹ ہیں اور وہ کلک کرتے ہیں. پہلا آرگیومنٹ یہ کہ انڈیا سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی طاقت ہوں, تو ایروگنس, تکبر اس کے اندر آنا, اور ایروگنس میں جب بھی آپ آئیں گے آپ انیپٹ پالیسیز کو اڈاپٹ کریں گے. جان پال کینیڈی کی کتاب ہے رائز اینڈ فال آف دا گریٹ پاورز, ابن خلدون نے اس سے پہلے, کہ امپائرز کس طرح اوپر جاتی ہیں اور پھر کیوں تنزلی کا شکار ہوتی ہیں. بھارت امپائر نہیں ہے, لیکن پھر بھی جو اس کی دنیا کے اندر ایک امیج آ رہا تھا جو خود بھی وہ پروموٹ کرے تھے رائزنگ انڈیا یا شائننگ انڈیا, وہ اس وقت نیچے آیا. کیوں؟ تکبر میں. غلط پالیسیز آپ نے لی, اور آپ نے صرف وہاں پہ نہیں لی, آپ نے خطے میں لی. آپ نے نیپال کے ساتھ کیا کیا, آپ نے سری لنکا کے ساتھ کیا کیا, آپ نے بنگلہ دیش کے ساتھ کیا کیا, پاکستان کے ساتھ تو آپ کرتے آ رہے ہیں کئی دہائیوں سے, پھر چائنا کے ساتھ. تو اس پالیسیز نے بھارت کو خطے کے اندر تنہا کر دیا. دوسرا کہ انڈیا یہ سمجھتا ہے, بھارت یہ سمجھتا ہے, جو کہ کسی حد تک حقیقت بھی ہے, کہ وہ بھارت بڑی مارکیٹ ہے, 1 ارب 35 کروڑ عوام کی مارکیٹ ہے, تو لہٰذا دنیا کے معاشی مفادات ہیں. اسی لیے ہمیں عرب ورلڈ سے بھی یہ شکایت ہے کہ جس طرح ندیم صاحب نے اس کی نشاندہی کی کہ معاشی مفادات کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے انسانی مفادات ہے, اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. تو ان کو یہ ان کی غلط فہمی تھی کہ اس کے اوپر پوری دنیا خاموش رہے گی اور کشمیر کے اوپر جو کچھ ہم کرنے جا رہے ہیں, جو اسرائیلی پیٹرن کے اوپر جو پالیسی اڈاپٹ کریں گے, دنیا خاموش رہے گی. تیسرا پاور بیسڈ پالیسی, ہم ڈنڈا استعمال کریں گے, ہم طاقت استعمال کریں گے, کشمیری ڈر جائیں گے, خوفزدہ ہو جائیں گے اور وہ اپنی تحریک سے ہاتھ اٹھائیں گے. یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی تھی. آپ نے دیکھا کہ کشمیری 1947 سے ڈوگرا راج کے خلاف
1947 کے بعد بھارت کی تسلط کے خلاف، اور اس وقت ریووکیشن آف 370 اور 35A جو کہ وہ پہلے سے نہیں مانتے، اس کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوئے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت خطے میں تنہا، بھارت کا امیج پوری دنیا میں تباہ و برباد. یعنی امیج وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر دنیا کی طاقت تسلیم کی جاتی ہے، اور طاقت جو ہے نا وہ استعمال، رانا صاحب، استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوا کرتی. طاقت کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے. آپ کے پاس نیوکلر ویپن ہے نا، نیوکلر ویپن چلانے کے لیے نہیں ہے. نیوکلر ویپن دنیا کو دکھانے کے لیے اگر آپ آگے بڑھیں گے تو ہم چلا سکتے ہیں، یہ ڈٹر کرتا ہے. اور اگر ڈنڈے کا خوف چلا گیا، ڈنڈے کا ایک دفعہ خوف چلا گیا تو اس کے بعد تو کرنا ہے. اب کشمیریوں کا ایک انہوں نے موت کا خوف دلانے کی کوشش کی اور وہ بے خوف ہو گئے. انہوں نے کہ مارنا ہی ہے نا، چلیں ماریں آ کر، آپ ہمیں ماریں گے، دو چار ہم بھی آپ کے پھڑکا کے پھر دنیا سے جائیں گے. یعنی یہ سارے وہ محرکات ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں. ایسی بات ہے. دیکھیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان نے بھی کہا کل وزیر اعظم نے کہ وہ ضدی گھمنڈی ایک زوم طاقت کا، دیکھیں وہ بالکل ایسا ہی ہے اور یہ وہم ہوتا ہے. میں اس کو وہم بولتا ہوں اکثر. یہ جو اپنے زوم میں رہتے ہیں کہ ہم سے بڑا پاورفل کوئی بھی نہیں ہے، یہ ایسی وہم ہے. پاورفل دیکھنے تو قبرستان بھرے میں سارے. بات یہ ہے کہ مودی جو بھی بھارت کو ہو رہا تنہائی کا شکار ہے، وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہو رہا، وہ صرف اور صرف مودی کی وجہ سے ہو رہا ہے. جو بھی بھارت کی بیشنگ ہو رہی ہے دنیا بھر میں کہ ایک جو سیکولر ایک اسٹیٹ ہوا کرتی تھی، اس کو ہندوتوا نظریے کی وجہ سے انتہا پسندی کی ریاست کی طرف وہ لے کے جا رہے ہیں، تو وہ صرف اور صرف جو اس کی مودی کی یا امت شاہ ان کے پیچھے ہیں، اجے دوول ہیں، وہ ان کی جو پالیسیاں ہیں اس کی وجہ سے بھارت کو نقصان ہو رہا ہے. اس میں کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ بالکل واضح ہونا چاہیے. ایک جملہ ہے ڈاکٹر صاحب، کشمیری لائیوز میٹر، لیکن میں اس پہ بعد میں جاؤں گا. سوری، میں پہلے اناؤنس کر دوں ہمارے ساتھ اس وقت ایک اور مہمان موجود ہیں آن لائن، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں صحافی اور تجزیہ کار محترم جناب شہریار خان صاحب. السلام علیکم شہریار صاحب. وعلیکم السلام. اچھا، گفتگو چل رہی ہے کشمیر کے حوالے سے اور یوم استحصال کے حوالے سے. میں ضرور آپ کی گفتگو بھی اس میں شامل کروں گا، لیکن آپ کو اپنے ساتھ رکھنے کا مقصد ہے کیونکہ پاکستان اور انگلینڈ کی کرکٹ سیریز ٹیسٹ سیریز جاری ہے. اس کا پہلا میچ شروع ہو چکا ہے. میں اس کی طرف ہی آؤں گا، لیکن کیسے آؤں گا پہلے میں سوال رکھتا ہوں ندیم صاحب کے سامنے، کیونکہ یہ جو میں نے جملے بولے کشمیری لائیوز میٹر، ندیم صاحب آپ نے یہ جملہ بولا تھا اس وقت جب پاکستانی ٹیم انگلینڈ جا رہی تھی کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی ٹی شرٹس پہ، پاکستانی کرکٹ ٹیم کی ٹی شرٹس پہ ہم یہ ورڈز لکھ دیں اور پوری دنیا اس کو جان جائے. اور آج دنیا میں یعنی بہت سارے ممالک میں یہ واضح ہو گیا اور یہ معاملہ سامنے آ گیا ہے. لیکن پھر میں چاہوں گا کرکٹ کے حوالے سے ہی کہ اب سیریز شروع ہو گئی، پہلا دن ہو گیا. میں باقی ڈیجٹس پہ بعد میں جاؤں گا. پہلے تو میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب یہ مطالبہ آپ کا کتنا زور پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور میں دور اندیش ہی کہوں گا کہ اب پوری دنیا میں یہی ورڈز ہیں اور پوری دنیا یہ بتا رہی ہے، اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں، میچ پہلا دن تو ہو گیا. جو بھی ہے وہاں پہ کووڈ-19 سے جو متاثرہ مریض ہیں، جو اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے، ان کے لیے تو ہمدردی، اظہار ہمدردی کرتے ہوئے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. اچھا، میں اس کے اوپر آتا ہوں کہ اگر کاش ہم پہلے، وہی بات ہے ڈپلومیسی، اگین وہی کشمیر ڈیسک، کہ ہم نے کیا کیا، ہم دور اندیشی ہماری کیا تھی، ہم نے کیوں اس کو سنبھال نہیں کیا. وہ الگ بات ہے کہ جو طاقت جس کے پاس ہوتی ہے دنیا اسی کی سنا کرتی ہے. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ جارج فلوئڈ کا جو ہوا سیاہ فام کے ہاتھوں قتل ہوا، اس کو دیکھیں کس طرح سے ایک شخص کا قتل ہوتا ہے، اس کے بعد پورے امریکہ کی تاریخ میں اس طرح سے ہنگامہ رائے نہیں ہوئی جیسے کہ اس دفعہ ہوئی ہے. پھر وہی مظاہرے برطانیہ میں بھی شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہی مظاہرے یورپ میں بھی شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیں ہر کسی کی زبان زد عام تھا، وہ BBC ہو یا CNN ہو، ہر جگہ یہی تھا بلیک لائیوز میٹر کا. سب جگہ بورڈ لگے ہوئے تھے، سب نے ٹی شرٹس، کیپس پہنی ہوئی تھیں. اور پھر اسی کا دیکھیں وہیں پہ برطانیہ ہی میں جا کے پھر اس طرح کا وہ لگایا، ایک نسل پرستی کے خلاف انہوں نے وہ کیا. بات یہ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ہماری بھی ٹیم وہاں پہ جا رہی ہے، ہمیں بھی اتنا وہ ہونا چاہیے کریج. گو کہ یہ کہا جاتا ہے جو ICC کے رول ہیں اس کے مطابق کسی بھی سیاسی سرگرمیوں کی اس کھیل میں اجازت نہیں دی جا سکتی. میں تھوڑا سا
جو کووڈ-19 سے جو لوگ مرے ہیں وہ ان سے اظہار ہمدردی کیا ہے کہ جانیں گئی ہیں. اچھا بلیک لائف میٹر کا بھی یہی تھا کہ انسانی جانیں جا رہی تھیں, اکا دکا واقعات ہوتے, لیکن ایک انسان کا قتل ہو یا 100 کا قتل ہوتا ہے, انسانیت کا جہاں بھی وہ ہوتی ہے. تو اسی لیے تھی. تو میرا کہنا یہی ہے جو کشمیر کے اندر جو اتنے بڑے پیمانے پہ جو شہادتیں ہو چکی ہیں, تو یہ بھی تو ایک اویئرنیس ہو سکتی تھی کہ کیوں اس کے اوپر ہم نے وہ نہیں کی گیا, آواز کیوں نہیں اٹھائی. ایک یہ وہ تھا, ہم پلاننگ کرتے, ہم نے بھلے اجازت نہ دیں ایون, لیکن ہم نے کوشش کی یا نہ کی. جو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو ایگزیکٹو جو ہے وہاں پہ وسیم خان, وہ بھی برطانوی شہری ہیں کیا کہا جاتا ہے, تو وہ تو بہتر انداز اٹھا سکتے تھے. شہریار خان سے کرنا چاہوں گا. شہریار صاحب یہ بات کر رہے ہیں ندیم صاحب کہ کشمیری لائف میٹرز اگر پاکستانی کرکٹ ٹیم کی ٹی شرٹس پہ لکھا جائے, کالرز پہ, تو کیسے امپیکٹ چھوڑے گا, آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کووڈ کے حوالے سے اگر خراج تحسین پیش کیا جا سکتا ہے, بلیک لائف میٹر لکھا جا سکتا ہے, تو کشمیر کے حوالے سے کیوں؟ دیکھیے رانا صاحب, خود ندیم صاحب نے بتا بھی دیا کہ آئی سی سی کے رولز جو ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے, اور دھونی نے ایک مرتبہ جو ہے فوجی کیپ پہنی تھی, بالکل, جس کے اوپر پوری جو کرکٹنگ ورلڈ ہے اس میں بڑی ہنگامہ آرائی ہوئی تھی اور اس کے اوپر بات ہوئی تھی. لیکن میں اس سے پہلے کہ کرکٹ پہ بات کروں, تھوڑی سی جو کشمیر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, اور بڑی اچھی باتیں ہو رہی تھی کہ لگ رہا تھا جو کل کی وزیر اعظم کی سپیچ بھی آپ دیکھ لیں کہ جو انہوں نے کی ساری یہ تھی کہ نریندر مودی نے کیا کیا, اس نے یہ کر دیا, وہ ظالم آدمی ہے, اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ آپ اپنے چکر میں پھنستا جا رہا. مسئلہ یہ کہ ہم نے کیا کیا ہے کشمیر کے لیے, ہم نے صرف 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرنی ہے, یہ کوئی ہم نے جارحانہ حکمت عملی بھی اپنانی ہے اس حوالے سے. ہم لوگ کیوں مطلب جس طرح ندیم صاحب کہہ رہے ہیں, ہم لوگ کیوں نہیں اپنی ایک اوفینسو قسم کی اسٹریٹجی بناتے, اور ہماری جو خارجہ امور کے وزیر صاحب ہیں وہ جناب اپنا حد چھوڑ کر آ جاتے ہیں معاملات کے اوپر, اسی معاملے کے اوپر حد چھوڑ کر آگے تھے. کیوں نہیں جاتے ہمارے یہ ممالک وہاں پر, سعودی عرب جاتے اور ان کو کہتے کہ خدا کے لیے آپ بھی کچھ ایک کشمیر کے لیے بات کیجئے. آپ نریندر مودی کو جو ہے وہ سعودی عرب کا سب سے بڑا وہ سرکاری اعزاز ہے, وہ آپ ان کو دے رہے ہیں. آپ کشمیر کے حوالے سے بھی بات کیجئے. آپ نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے سفیر بن کے یہاں سے جا رہے ہیں, وہ کہاں ہے پاکستان کے سفیر؟ اس طرح آپ کو ساری دنیا کے اندر آپ یہ جو اشتہار بازی کر کے, پیسے خرچ کر کے, آپ اپنے بینر لگوا کے آپ بہت خوش ہوتے ہیں, یہ تو ہر دور میں ہوتا رہا ہے, یہ کب نہیں ہوا. تو ہم نے اب نئی ایسی کیا چیز کی ہے جس پر ہم اتنے یقین ہے ہمیں کہ کشمیر بہت جلد آزاد ہو جائے گا, نریندر مودی اپنے چکر میں پھنس جائے گا. بھائی صاحب آپ کی وہاں پر جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کا کیا مقام ہے, اس حوالے سے آپ کو دیکھا جاتا ہے. اس لیے آپ کے فیصلے جو ہیں وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں جتنے نریندر مودی کے ہیں. اس کو وہ جو بھارت میں جو امریکہ میں داخلہ ان کا جس کا بند تھا, آج اسی کو بلا کر وہاں پر ٹرمپ ان کے ساتھ تقریریں کرتے ہیں, ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا. وہاں پر اتنا زیادہ اثر نہیں پڑا دنیا بھر میں. جہاں تک اب پھر واپس آتے ہیں کرکٹ کے اوپر کہ جو بلکہ شہریار صاحب, کیونکہ آپ صحافی ہیں اور آپ کا نالج اور ایکسپیرینس ہے, تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اسی گفتگو کو کیری فارورڈ کرتے ہیں. بعد میں کرکٹ پہ آئیں گے کیونکہ میرے پاس پورا پینل ہے, ندیم صاحب بات کر رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں. تو تھوڑا سا میں کشمیر پہ گفتگو کرنے کے بعد باقاعدہ اور بعد آپ تک کرکٹ پہ بات کریں گے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. شہریار صاحب نے بھی جو بات کی اور ندیم صاحب نے بھی بات کی, لیکن بھارت کی تو ابھی صورتحال یہی ہے. حالیہ اگر ہم مقبوضہ کشمیر پہ نظر ڈالتے ہیں تو وہ چھاؤنی میں تبدیل ہو چکا. ظلم و مظالم, جبر و تشدد, تمام کی تمام چیزیں ان میں مزید سختی آ گئی, بلکہ دوہرا لاک ڈاؤن شروع ہو گیا. بھارت کی وہی صورتحال ہے. اور اس کے ساتھ اگر دوسری جانب میں ایک اور جملہ آپ کے سامنے رکھوں, اور وہ ایل او سی کی حالت ہے. کل بھی انہوں نے وہ صورتحال جو وہ بگاڑ دی, بلا استعال فائرنگ, اور ایک لڑکی شہید ہو گئی. تو یہ ساری صورتحال میں بھارت کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی دیکھیں, انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر بہت سارے ٹرمینالوجی ہے, کانسیپٹس ہیں, اور آپ نے ماضی میں سنا ہوگا روگ اسٹیٹس. روگ اسٹیٹ یعنی وہ استعمال ہوتا تھا چند ممالک کے لیے, جس میں نارتھ کوریا تھا, ایران تھا, عراق تھا, لیبیا تھا. میں کہتا ہوں حقیقی معنی میں روگ اسٹیٹ بھارت ہے. روگ اسٹیٹ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ روگ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل آرڈر کو وائیولیٹ کرے,
جو انٹرنیشنل لا کو توڑے, جو جنیوا کنونشنز ہے اس کی مخالفت کرے, جو انسانیت کی عزت کو پامال کرے, جو دوسروں کی حدود پہ جا کر قبضہ کرے, جو دہشت گردی کو ریاستی انسٹرومنٹ کے طور پر اپنے ملک کے اندر اور دوسروں کے اندر اس کو فروغ دے. اب یہ ساری چیزیں اٹھا کے دیکھیں آپ بھارت میں ہیں یا نہیں ہیں. دوسروں کی حدود پہ یعنی نیپال کا حصہ اپنے اندر کرنا, اس کے علاوہ چائنا کے حوالے سے جو ایک ایگریمنٹ تھا اسٹینڈ اسٹل کا, اس کو توڑ کے آگے بڑھنا لداخ کے اندر, گولوان ویلی کے اندر. دہشت گردی یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں, افغانستان کے اندر 6,500 لوگ پاکستان کے اوپر حملہ کر رہا ہے, انہیں ٹریننگ کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ خود بھارت کے اندر دہشت گرد موجود ہیں. کشمیر کے اندر کیا دہشت گردی نہیں ہے؟ آپ اسے دہشت گردی نہیں کہیں گے؟ بھارت میں جو دلتس کے ساتھ ہو رہا ہے, جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ ریاستی دہشت گردی نہیں ہے؟ آپ نے انٹرنیشنل آرڈر کو ڈسٹرب کیا, آپ نے انٹرنیشنل لا کو توڑا, آپ نے یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کو سائڈ پہ رکھا, آپ نے انسانیت کا قتل کیا. یونائٹڈ نیشنز کا وجود کس لیے؟ یونائٹڈ نیشنز کا وجود یہ ہے کہ جو پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریاں ہیں اس سے بچنا ہے. وہ تباہ کاریاں تو دوبارہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. آپ نے اسی یونائٹڈ نیشنز کو پامال کیا, صرف اس پہ آپ کو گھمنڈ ہے کہ آپ بہت دنیا کی بہت بڑی طاقت ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا, آپ کرٹیسزم ضرور کریں حکومت کی پالیسی کے اوپر, انہیں سجیشنز دیں, جس طرح مثال کے طور پہ ڈپلومیسی اور زیادہ کس طرح ایگریسو ہو سکتی ہے. لیکن آپ کی کرٹیسزم سے تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ آج پاکستان ایٹم بم چلائے, کشمیر کے اوپر کیا کیا جی, ایٹم بم چلائے, بندوقیں چلائیں, توپ چلائیں, میزائل مار دیں, جنگ تو اس کا حل نہیں ہے. یعنی جو ہم کر رہے ہیں دنیا کے اندر, آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا, آپ نے بالکل صحیح کمپیریزن دی کہ بھارت کی یوٹیلیٹی ہے, بگ مارکیٹ ہے, پاکستان کی یوٹیلیٹی نہیں ہے. ہمیں اپنے اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے تاکہ ہم اور افیکٹو ہوں. لیکن آج جو کشمیر کے اوپر بات ہو رہی ہے, آج جو انٹرنیشنل میڈیا پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, آج جو جنیوا کنونشن کے مطابق جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے یونائٹڈ نیشنز جو بات کر رہا ہے, آج جو OIC کل تک مقرر رہا تھا اور وہ آ رہا ہے, آج جو عرب ورلڈ کے اندر ریئلائزیشن ہے کہ جو بھارت کے اندر انہوں نے $100 بلین کی انویسٹمنٹ اور $40 بلین بھارتیوں کو آپ ہر مہینے ہر سال بھارت کو بھیج رہے ہیں, ایک ریئلائزیشن تو ڈیولپ ہوئی ہے نا. میرا خیال ہے اس میں آپ کی یہاں تک میں آپ کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے ندیم صاحب کو بولوں گا. عرب والی یہ جو بات ہے ریئلائزیشن, یہ تو ڈاکٹر صاحب یہ سمجھ سے باہر ہے. عرب کو کب ریئلائز عرب نے کر لیا, کب کون سا اسٹیٹمنٹ عرب ممالک کی طرف سے آیا کشمیر کی حمایت کے اندر؟ دیکھیں اس میں تو کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے, ایوارڈز وہی سب ان کو دے رہے ہیں. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں. دیکھیں آپ نے خود نے کہا کہ ہمیں جب مودی کا قد اس لیے بڑا, بھارت کا قد اس لیے بڑا ہے کہ وہ بڑی مارکیٹ ہے, لوگ مجبور ہیں تجارت کو اس لیے ترجیح دے رہے ہیں انسانیت کے اوپر کہ ان کی وہ مجبوری ہے, ان کے پاس جانا کہ سستی لیبر ہے اور وہاں پہ اسکل بھی موجود ہے, اس لیے جا رہے ہیں, یہی وجہ ہے. تو ہم اپنی چیزوں کو کیوں بہتر نہیں کرتے؟ ہم کیوں ایک دوسرے کے خلاف مقدمے بازی میں لگے رہتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے یہاں ریفارمز نہیں لے کے آتے؟ تبھی تو قد بڑا ہوگا. دیکھیں صرف یہ کہنے سے کہ مودی نے یہ کر دیا, مودی نے چھوڑیں, بات وہی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے پاس لوگ کیوں نہیں آ رہے, ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے رہے. یہ کیوں کا جواب یہ خود ہمیں نکالنا ہوگا. اسی طرح آپ دیکھیں آگے بڑھ سکتے ہیں, یہ نہیں دوسرے جو بھی ہیں, ہر ملک کی پالیسی اپنے عوام کے مفاد میں ہوتی ہے. آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے. ہاں آپ مجبور یوں کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی اٹریکشن دیں اس کو, تو اسی جب ہی آئے گا. چائنا جتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے سب جگہ, وہ اسی لیے کر رہا ہے, اس کو پتہ ہے مارکیٹ کو کیسے کیپچر کرنا. وہ آج کی تو پلاننگ نہیں ہے اس کی تو آگے 50 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھا. یہی بات میں شہریار صاحب کے سامنے رکھتا ہوں. ایک جملہ صرف ندیم رانا صاحب کہوں گا, یہ بہت ساری سیکریٹ ڈپلومیسی ہوتی ہے اور وہ ڈیٹا, ہم سوشل سائنس کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ بہت سارا ڈیٹا اویلیبل نہیں ہوتا, ایکسیسیبل نہیں ہوتا. سعودی عرب کا جہاں تک تعلق ہے تو اس بات کا ذاتی طور پہ مجھے پتہ ہے کہ میسیج کنوے ہوا ہے, اس کے بعد آپ چینج بھی دیکھ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ڈپلومیسی جاری ہو, لیکن چونکہ وہ وقت آنے کے بعد اس کے اثرات ہمارے سامنے. میں شہریار صاحب آپ کی جانب آ رہا ہوں. یہ سوالات اور یہ ساری کی ساری تنقید آپ نے سن لی ہے, اور میرا بھی ایک جملہ یہاں پہ یہ ہے کہ ایک تو اقوام متحدہ کی بات کی گئی ہے کہ وہ بھی مطالبہ کر رہا ہے کارروائی کا, دوسرا OIC کی بات کی گئی ہے, وہ تحقیقات کی حمایت کر رہے ہیں, اور ایک جملہ ڈاکٹر صاحب نے خود ہی بولا ہے کہ جو مکر رہا تھا اب وہ آ رہا ہے. لیکن وہ مکر ہی کیوں رہا تھا؟ مجھے تو صرف یہ پوچھنا ہے کہ یہ سارے کے سارے ادارے پہلے سے بھی ہیں, اور سابق ادوار کی بھی بات ہوئی ہے, اب بھی جو صورتحال ہے کیا بہتری کی طرف جا رہے ہیں واقعی یا نہیں, یا صرف یہ سارے کی ساری بیان بازی ہے؟
سر دیکھیے میں تو بڑا کلیئر ہوں. وہ کہہ رہے ہیں سیکرٹ ڈپلومیسی, میرا خیال ہے وہ اتنی سیکرٹ ہے کہ خود ہماری وزارت خارجہ کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ یہ کوئی ڈپلومیسی. اب مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ, ہم لوگ بڑے معصوم لوگ ہیں, ہم اسی قسم کے نعروں میں جی رہے ہیں 72 سال سے. اصل مسئلہ تو ان کشمیریوں کے ساتھ ہے جو وہاں پر رہ رہے ہیں, یا ان کے رشتہ دار ہیں جو یہاں آ گئے تھے, آزاد کشمیر میں ہیں, پاکستان میں رہ رہے ہیں. اصل مسئلہ ان کو ہے, ہمیں اتنا مسئلہ نہیں ہے. آزاد کشمیر کے جو سیاستدان ہیں بڑے بڑے, میں بڑے واضح الفاظ میں کہتا ہوں کہ وہ بھی اس کاز کے ساتھ سیریس نہیں ہے. ان کو یہ پتا ہے کہ اگر یہ ملا وہاں سے مقبوضہ کشمیر سے تو ہمارے پاس حکومت نہیں رہنی, پھر یہ نہیں حکومت میں ہوں گے, وہ اور لوگ ہوں گے جو حکومت میں ہوں گے. یہ ایک بڑی پلاننگ کی ضرورت ہے. OIC کا جو ادارہ ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی اتنا جو ہے مؤثر کردار ادا کر رہا ہے کشمیر کے حوالے سے. پہلے کسی زمانے میں ہم بہت آواز سنتے تھے, اور اس ادارے کو تو ہم نے خود بیچارے کو ناکارہ بنا کر رکھا ہوا ہے. اور یہاں تک ہماری صورتحال ہے کہ ہم سعودی عرب کے کہنے پہ ہم ملیشیا کا دورہ جو ہے اپنا منسوخ کر دیتے ہیں. ہماری تو یہ صورتحال ہے کہ سعودی عرب میں جس کے ہم جہاز میں بیٹھ کر امریکہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں جاتے ہیں وہ ہمارے خلاف ووٹ کرتا ہے یا ہمارے حق میں ووٹ نہیں کرتا, اور ایران آپ کے حق میں ووٹ کرتا ہے, ملیشیا آپ کے حق میں ووٹ کرتا ہے, ترکی آپ کے حق میں ووٹ کرتا ہے. یہ جو خوش گمانیاں ہیں میرا خیال ہے ان کو بھی ختم کرنا ہوگا کہ ہمیں بہت زیادہ خوش گمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ جی سعودی عرب جو ہے وہ پہلے یہ کر رہا تھا اور OIC کر رہا تھا, وہ ان کے ساتھ ہمارے خاموش سفارتکاری ہو رہی ہے. یہ خاموش سفارتکاری اب نہیں چلے گی سر. ہمیں جو ہے اب سامنے آنا پڑے گا اور ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ میں نے کہا آفینسو اسٹریٹجی آپ کو لے کر آنی پڑے گی. ساری دنیا میں ہمیں وفود بھیجنے کی ضرورت ہے. لوگ میڈیا دیکھ کر خود بخود نہیں سمجھ جائیں گے سارے ممالک کہ کشمیر کے حالات خراب ہیں. ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں کہ کشمیر کے حالات خراب ہیں. ہمیں وفود بھیجنے پڑیں گے جو ہنگامی بنیادوں پر جا کر دنیا کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت کشمیر میں. 1 سال ہو گیا ہے کرفیو پر, ہم نے کیا کیا ہے یہاں پر. بالکل ٹھیک ہے. میں بلکہ اب تھوڑا سا نا میں کرکٹ کا رخ کروں گا, اور کشمیر کے حوالے سے جتنی بھی بات ہوئی بڑی شماری اور بڑی فائدہ مند اور سود مند ہے, لیکن مجھے کرکٹ کی جانب اس لیے جانا ہے. ایک تو ہم نے واقعی وہاں پہ بھی یہ احساس دلایا تھا کشمیر لائف میٹرز کا, لیکن دوسرا پاکستان اور انگلینڈ یہ بہت بڑی ٹیم ہے اور بڑا ریچ ہسٹری ہے کرکٹ کے حوالے سے, اور ٹیسٹ کرکٹ ہو رہی ہے, طویل دورانیے کا کھیل تیز وکٹوں پر جاری ہے. ندیم صاحب, پاکستان کا ٹیسٹ سیریز کا پہلے ٹیسٹ کا پہلا دن تھا اور اس کو بارش نے بھی متاثر کیا. 2 وکٹوں کے نقصان پر 139 رن پاکستان نے بنا لیے, اور کسی حد تک 139 رن میں تو یہ کہوں گا کہ مستحکم ہے. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جس طرح سے بارش مستحکم تھی اور پھر روشنی کم ہو گئی, اسی طرح سے میں بھی اس کو آپ کے اس میں مستحکم کہوں گا. ابھی دیکھیں آج کا جو سیشن ہوگا پہلا, اگر موسم خراب نہ ہو اور ہوتا ہے تو وہ فیصلہ کرے گا مستحکم ہے یا نہیں ہے. جو پہلے خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے تو وہ بھی ایک اس میں وہ ہے, انہوں نے میزباں نے ہی پہلے کہہ دیا تھا کہ ہمیں کوئی خاص اس کی وہ نہیں کہ ہم جیتے ہی گے. تو جب پہلے ہی اس طرح کی بات کی جائے, پھر اظہر پہ پہلے ہی سوالات اٹھ رہے تھے کہ ان کی پرفارمنس وہ نہیں ہے. دیکھیں آتے 0 پہ پھر چلے گئے, عابد علی وہ بھی چلے گئے, 2 آؤٹ گو کے چلے. شان نے اور اعظم نے جس طرح سے بابر اعظم نے روکا ہے, اسٹینڈ لیا, یہ خوشائن بات ہے کہ جو ان کے تیز رفتار برف رفتار بالر تھے جو 1000 سے زیادہ وکٹیں بھی لے چکے ہیں اور وہ ناکام ہوئے, یہ ایک بڑی ایک بات ہے. امید رکھنی چاہیے کہ یہ جو جوڑی ہے یہ آگے تک چلے. ہاں اگر یہ اسٹینڈ کر جاتی ہے جوڑی تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ بہتر رہے گی, لیکن موسم اس ٹیسٹ میچ کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اگر موسم نے وقت دیا ان کو کھیلنے کا تو پھر کچھ نظر آ جائے گا کھیل. ادروائز وقت ملے گا, یعنی فیصلہ کن میچ ہو پائے گا. موسم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے سارا. ادروائز فیصلہ دیکھیں ٹیسٹ میچ تو اب 4 دن میں 3.5 دن میں بھی ختم ہو جاتے ہیں اب تو, جس طرح تیز جا رہے ہیں, اور ان پہ ضرور ہوں گے کیونکہ پاکستان کے بعد بھی اچھے پیسرز تو ہیں. آپ بھی تو کرکٹ کھیلتے رہے ہیں, میں چاہوں گا کہ یہی تبصرہ کرکٹ کے حوالے سے پاکستانی ٹیم مستحکم آپ کو نظر آتی ہے یا نہیں؟ اس وقت 139 رنز ہیں, 2 وکٹیں ہیں اور 1 دن کا کھیل ہوا ہے ابھی. دیکھیں جو آپ کے اس وقت جو کوچ ہیں ان کی جس وقت وہ کیپٹن تھے تو ٹیسٹ کیریئر کے اندر آپ نے ٹاپ کیا, آپ ٹاپ رینکنگ کے اندر تھے, تو لہٰذا امید تو بڑی پازیٹیو ہے.
دوسرا یہ کہ جو کل جس طرح کا سہارا ملا ہے اس سے بھی اندازہ یہ لگتا ہے کہ آئندہ آگے بھی چل کے بہتر ہوگا، لیکن 10 سے 15 آورز شروع کے آج کے دن وہ بڑے اہم ہیں، کیونکہ اس کے اندر بال بھی نہیں ہوتی ہے، ذرا سیم بھی کر رہی ہوتی ہے بال. یعنی یہی بات تو ندیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلا سیشن جو ہے وہ بڑا نازک ہے، جس طرح ندیم صاحب فرما رہے ہیں. اگر نازک سے مراد ہے ڈیفینیٹلی جب آپ نئے جو اوپنرز جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی شروع فریش کرنا ہوتا ہے، لیکن آپ 4-5 اوورز کھیلنے کے بعد آپ پچ کے اوپر سیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کا کانفیڈنس آپ کے اندر آ جاتا ہے. صحیح. شہریار صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. کرکٹ کی ابھی جو سمری ہے میرے پاس اسکور کارڈ وہ بہت شارٹ ہے، یعنی شارٹ اس لیے کہ 4 ہی پلیئر ہیں بیٹسمین ابھی تک جو سامنے آئے ہیں. بارش نے میچ کو متاثر کیا ہوا ہے. بابر اعظم کی 50 ہو چکی ہے، یعنی سینچری کر لی انہوں نے. شان مسعود چانس کی وجہ سے انہوں نے بھی اچھی پارٹنرشپ دے دی ہے. پاکستان کو اس وقت آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ 139 رن 2 وکٹوں کے نقصان پر ایک دن کا کھیل ہوا ہے، اور دوسرا سیشن ابھی تک جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تجزیہ کار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا نازک ہوگا. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں بڑا آپٹیمسٹک ہوں اس سیریز کے حوالے سے بھی. میں نے پہلے بھی پیسمسٹک یہ بھی نہیں ہے، بس وہ نازک ہی نہیں لگتا ہے. میں یہ آج کا بھی ویدر جو ہے خراب ہی ہے، وہاں پر کوئی اتنا اچھا ویدر نہیں ہے. بارش نہیں ہے لیکن کلاؤڈی ہے وہاں پر ویدر. اور یہ برطانیہ میں بہت کم ہی روز ہوتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ سورج باہر نکلتا ہے مکمل طور پر، اور وہ بڑے خوش ہو کر سارے کے سارے باہر آتے ہیں اس میں. یہ جو اس وقت جو صورتحال ہے اتنی بری نہیں ہے، گو کہ ہمارا جو اوپننگ کا ہمارا ہمیشہ سے ایک خرابی ہماری رہی ہے قومی کرکٹ ٹیم کی کہ اوپنرز ہمیں نہیں مل پاتے. شان مسعود کے حوالے سے پہلے بھی کہا گیا تھا کہ یہ اچھا پلیئر ہے اور اس کو اوپن کرایا جانا چاہیے، اور کیوں اس کو نامعلوم چانس کم ملتے ہیں. عابد علی نے وہی جو جس طرح کہا تھا کہ بھئی ان کو راشد لطیف نے بھی یہی کہا تھا کہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوگی انگلینڈ کی سیریز، کیونکہ یہ اتنا عرصہ تھوڑا سا دور رہے ہیں کرکٹ سے. تو یہ جو لیکن اس کے علاوہ جو ٹیم ہے، اگر یہ بابر اعظم جو ہے یہ شکر ہے کہ بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور اسی لیے ان کی مثال وراٹ کوہلی کے ساتھ دی جاتی ہے. گو کہ عامر سہیل کو یہ بات پسند نہیں آتی، لیکن باقی لوگ اس پہ مانتے ہیں کہ یہ کوہلی سے بھی بہتر ایک ہمارے پاس آئٹم ہے، کیونکہ اس وقت مسلسل یہ بابر اعظم جو ہے وہ 5 اننگز میں مسلسل جو ہے 50 سے زائد سکور کرنے والے، بالکل ان کی ریشو اور ایوریج اور بیٹنگ کو کنسسٹنسی ہے ان میں، اور وہ اگر اسی طرح کھیلتے رہتے ہیں تو ایک بڑا جو ہے ٹوٹل ہم دینے میں کامیاب ہوں گے. اور ہماری جو کیونکہ بالنگ لائن ہے وہ اتنی اچھی ہے، میں اتنا پر امید ہوں کہ اگر پاکستان ایک بڑا ٹوٹل دیتا ہے تو ہم انگلینڈ کو بہت جلدی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتے ہیں، اور انگلینڈ کی ٹیم کو ہم جلدی آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ وکٹ جو ہے صرف انگلینڈ کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی بہت اچھی ہے. ہمارے پاس شاہین آفریدی ہے، ہمارے پاس محمد عباس ہے، نسیم شاہ ہے. میں شہریار صاحب اس کمپیریزن کی جانب پہ جاؤں گا، لیکن یہاں پہ ایک جملے میں مجھے چاہیے، ایک جملے میں، کہ کپتان کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اظہر علی کو وہی روٹین بیٹھا. کپتان بہت ہمارے ویک ہوتے ہیں ہمیشہ سے، اور جو جس کی ٹیم میں جگہ نہیں بن رہی ہوتی اس کو ہم لا کر کپتان بنا دیتے ہیں. ہمارا یہی المیہ رہا ہے. ندیم صاحب کیا کہیں گے؟ اس وقت بھی اظہر علی از نو ویئر، اس کے بعد بالکل باہر کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ انٹری نہیں ہوتی. ہمارے یہاں یہی اسی طرح سے چلتا آ رہا ہے. جیسے کہ شہری نے کہا کہ پچ بھی ان کے لیے ہے، وہ ماحول بھی ان کے لیے بھی سیم ہے جو ہمارے لیے ہے. بات وہی ہے کہ ہر ملک کی اپنی سفارتکاری ہوتی ہے، ہماری اپنی سفارتکاری ہوتی ہے. تو اس کرکٹ کے اندر بھی اسی طرح ہے کہ آپ کس طرح سے بیٹنگ کرتے ہیں، کیسے آپ بالنگ کرتے ہیں. لیکن ہمارے پاس یہ جو ٹیم گئی نسبتاً کمزور ہے. آپ کے پاس بات وہی ہے، آپ کو پتا ہوگا جو ریکارڈ ہولڈر جو ہیں بالنگ کے اندر، قادر کا ریکارڈ کوئی توڑنے والا ہے کیا اس ٹیم کے اندر؟ کیونکہ یاسر ہیں جو پہلے بھی پچھلی دفعہ نہیں آئے تو اس سے پہلے ان کی بہتر بالنگ تھی، لیکن کیا توڑ سکتے ہیں؟ کیا ظہیر عباس کا جو ریکارڈ ہے انگلینڈ کے اندر پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ کا کوئی ہے لمبی اننگ کھیلنے والا؟ کوئی پاکستان کے پاس نہیں ہے. بابر اعظم ہے گو کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی بھی
200 تک جانے والا اس وقت تو نہیں نظر آ رہا ٹیم کے اندر. جیسے پہلے یونس خان تھے وہ اسٹینڈ کرتے تھے. صاحب ہم لوگ ریلائی تو زیادہ بالنگ پہ کرتے رہے ہیں. اب میں اس طرف ضرور جاؤں گا کہ کمپیریزن اگر کریں باقی جس کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ اینڈرسن اور براڈ جو ہیں وہ تو بہت بڑے پلیئر ہیں, 1000 سے زیادہ وکٹیں ہیں, اور ہمارے جو 4 بالر کھیل رہے ہیں ان کی وکٹیں بھی ان کو ٹیلی نہیں کرتی, وہ بھی بہت کم ہیں. لیکن یہ سارا کمپیریزن اپنی جگہ پہ. کل بھی اینڈرسن اور براڈ کوئی وکٹ نہیں لے سکے, کوئی اتنا وہ مشکل پیدا نہیں کر سکے, ان کی جگہ آرچر اور اس نے واکس نے وکٹ لیے. تو اس کمپیریزن کو پورے میچ میں کہاں دیکھ رہے ہیں ندیم صاحب؟ دیکھیں یہ تو چلے گا, جیسے کہا نا ہمارے پاس بھی تینوں فریش بالر ہیں جو اس میں ہمارے پاس فاسٹ بالر ہیں, تینوں اچھے ہیں, تینوں کی کاٹ ہے, تینوں کے پاس ہے. اگر جس طرح سے جو ڈائریکشن ان کو ملی ہے, ان کو سکھایا گیا ہے, اس طرح سے کرتے ہیں اس ماحول میں, کیوں موسم بالکل ڈیفرنٹ ہے. گو کہ کافی وقت پہلے یہاں پہ آ چکے ہیں, اس موسم سے مانوس ہو چکے ہیں, انسیت ہو چکی ہے. اگر بہتر انداز سے کھیلیں گے, کپتان کی جو ان کے آشیرواد ہوگی, جس طرح سے پلاننگ ہوگی, لیکن کپتان کی وہ تو ہمیں نظر آ گئی ہے بیٹنگ میں. اللہ خیر کرے, بالنگ کی طرف بھی کہ جیسا بھی وہ کھیلیں گے وہ امپیکٹ تو پڑے گا. وہ ایک تو کپتان کا رول جو ہے وہ پلے کرنا ہے, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں. دوسرا وہی کمپیریزن کہ پاکستانی بالرز اور انگلینڈ کے بالرز, تجربہ ہے بہت زیادہ, وکٹیں ہیں بہت زیادہ, ماحول یعنی وہ ہوم گراؤنڈ ہے ان کے لیے, اور پاکستان کے ینگسٹرز ہیں, نئے بالرز ہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں؟ شہریار صاحب سے کشمیر کے حوالے سے تو میرا شدید اختلاف ہے, لیکن کرکٹ کے حوالے سے میں ان کے پوائنٹ آف ویو کی تائید کرتا ہوں. شدید اختلاف کے لیے صرف ایک جملہ, جب بھی تنقید کریں تو اس کے اندر 3 چیزیں اہم ہوتی ہیں. پرابلم کو ڈسکرائب کریں, اسے ایکسپلین کریں, اور اس کے بارے میں پرسکرپشن دیں یعنی سجیشن دیں. تنقید وہ ضرور کرتے ہیں, لیکن انہیں کرکٹ کے حوالے سے کرکٹ, ہاں وہ میں بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں, وہ کسی دن ضرور اسی حوالے سے گفتگو مزید کریں گے. بابر صاحب جس طرح آپٹیمسٹک, شہریار صاحب جس طرح آپٹیمسٹک ہے, میں بھی آپٹیمسٹک ہوں. بابر اعظم کلاس کے بیٹسمین ہیں, اظہر علی بھی, ان کے اندر بھی ٹیلنٹ ہے, عابد علی بہت ٹیلنٹڈ ہیں. لیکن جس طرح سے شہریار صاحب نے فرمایا, کافی آپ نے گیپ کے بعد انہیں دوبارہ آپ لے کر آئیں, تو شان مسعود بہت اچھے ہیں. اچھا, پاکستان کی جو زمین ہے وہ ہمیشہ بالرز کے لیے سرگیس رہی ہے. یعنی آپ خود دیکھیں, عمران خان کو دیکھیں, وسیم باری کو دیکھیں, اسے اپنا وقار یونس کو دیکھیں, وسیم اکرم کو دیکھیں, شعیب اختر کو دیکھیں آپ, اور آپ کے جو مڈل پیسر تھے وہ بھی بہت شاندار. پھر آپ نے اسپنر میں عبد القادر کا نام لیا. تو آپ تجربے کو نہ دیکھیں, آپ ٹیلنٹ کو دیکھیں. میرا خیال ہے کہ پاکستانی بالر اس پچ کے اوپر بہت اچھا پرفارم کریں گے, اور میں بڑا پر امید ہوں. اور جس طرح کی سٹینڈنگ اس وقت لی ہوئی ہے بیٹنگ نے, آپ جس طرح آپ نے خود کہا کہ اینڈرسن کے ہوتے ہوئے آپ نے اس کو روکا اور انہیں آؤٹ نہیں ہونے دیا, تو یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس انشاءاللہ بہتر رہے گی. صحیح. شہریار صاحب آپ کی طرف بھی سوال تو میرا یہی ہے, لیکن اس کا میں رخ تھوڑا سا بدلوں گا کہ بات وہیں سے شروع کروں گا جو ندیم صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑے بڑے بالر ہیں, وہ ان کے ریکارڈز دیکھ لیں, ان کی وکٹیں دیکھ لیں. لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر پاکستانی بالرز کو دیکھتے ہیں, شاہین افریدی واقعی پیسر فاسٹ بالر ہیں, اور نسیم شاہ جو حالیہ انہوں نے وہ ہیٹ ٹرک بھی کی ہے, ینگسٹر ہیں, عباس, یعنی یہ بالرز بھی واقعی اپنا نام تو رکھتے ہیں اور ینگسٹر ہیں. ان دا لانگ رن ان کے لیے ایک تو وہ اسٹڈی نہیں کر چکے. ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی میچ کا پانسا پلٹے گا, پاکستان کی طرف آئے گا؟ اور حالیہ صورتحال آپ کو بھی مستحکم لگتی ہے اور کسی حد تک مجھے بھی لگتی ہے, لیکن ندیم صاحب کو نہیں لگتی. تو یہ نازک صورتحال واقعی یہ سیشن ابھی کا جو ہوگا وہ کوئی اثر انداز ہوگا, اور کمپیریزن پہ ضرور جائیے گا بالرز کے. دیکھیں یہ جو چند باتیں ہیں وہ ہیں تو حقائق پر مبنی کہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے, بال نہیں ہوتی ہے, اور جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے بڑی سوئنگ کرے گی بال. لیکن جو ہے دوسری طرف بابر اعظم جو ہے ان کا جو مسلسل اچھا کھیلنا ہے وہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور اس کو مسلسل آبزرو کر رہے ہیں کہ بہت عرصے کے بعد ایک ایسا پلیئر ہمیں ملا ہے, کیونکہ ہمیں نہیں مل رہا تھا جو مڈل آرڈر کو سنبھالا دے سکے. جیسا ندیم صاحب کہہ رہے تھے نا, اب ہمارے پاس جو یہ آئے تھے اس وقت کبھی جو ہے فضل محمود کے بعد جو پھر ہمارے پاس پھر سرفراز بھی آئے, پھر عمران خان بھی آئے, پھر سکندر بخت بھی آئے, ہمارے پاس بڑے بڑے نام آئے, شعیب اختر, وقار یونس, وسیم اکرم, ایک لمبی لائن تھی. کچھ بد نصیب رہے ان میں. محمد آصف بہت اچھا بالر تھا, ان کو کھا گیا یہ فکسنگ کا سکینڈل. محمد عامر جو ہے ابھی بہت کرکٹ کھیل سکتا تھا, لیکن اس نے اپنے آپ کو خود لمیٹڈ کر لیا لمیٹڈ اوورز کے لیے.
اور میرا خیال ہے کہ ان کو روک دینا چاہیے ایسے پلیئرز کو جو ہمارے لیے اویلیبل نہیں ہے، ان کو پھر ہمیں بھی روک دینا چاہیے کہ ہمیں آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب محمد عامر کو جیسا انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے سے انکار کیا، وہاب ریاض نے بھی کیا تھا، پھر وہاب ریاض مان گئے، ان کو لے آئے آپ. حالانکہ میری نظر میں وہاب ریاض کی اس وقت کوئی جگہ بنتی نہیں ہے. وہ اب تک وہ جو ورلڈ کپ لاسٹ کھیلا تھا اس کے حساب سے باہر ہی نہیں آ سکے، اور اب تک ان کا بالنگ میں کوئی کمال نہیں ہے. وہ بھی لیکن ایک یہ ہی جو اوور نام تھا ہے جی سوری ندیم صاحب کہہ رہے ہیں ایک ہی اوور تھا. جی ہاں، وہ ایک ہی اوور کو آج تک اپنے سر پہ چڑھا کے انہوں نے رکھا ہوا ہے. لیکن جو ہمارے پاس نام ہے نا، شاہین آفریدی، محمد عباس، نسیم شاہ، میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کمبینیشن ہے ینگسٹرز کا ہمارے پاس. اور یاسر شاہ بھی پوری صلاحیت ہے ان میں کہ وہ اقبال قاسم یا عبد القادر جیسا رزلٹ ٹیسٹ میں دے سکے. ہم بڑے پر امید ہیں ان لوگوں سے. اور میری جو ابھی تک جو ہے پوزیشن وہ یہی ہے کہ بابر اعظم جو ہے ان کو بس اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اور وہ کھڑے رہے اگر تو انشاءاللہ ہم بڑا ایک ٹوٹل دینے میں کامیاب ہوں. صحیح. مجھے ایک جملہ بس آپ بتا دیں کہ فیصلہ کن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے میچ؟ بالکل فیصلہ کن ہوگا. اور چونکہ میں ویدر بھی چیک کر رہا تھا، 3 روز کا ویدر، بارش نہیں نظر آئی مجھے. صحیح. اس میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا، آخری جملے مجھے چاہیے میچ کے حوالے سے کہ آپ کو فیصلہ کن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اگر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو فیصلہ کس کے حق میں جاتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، کشمیر کے میچ میں بھی ہم جیتیں گے. جو شارجہ کا جو فائنل بال تھی جس میں عمران خان صاحب خود کیپٹن تھے، اور وہ بال شرما صاحب نے پھینکی اور وہ اس پہ جو میاں داد نے چھکا مارا، 370 کی کینسلیشن اور 35A کی وہ چھکا ہم نے مارنا ہے، اور ہم نے مار دیا ہے کسی حد تک. صحیح. اچھا، دوسرا یہ جو ہے ایک جملہ صرف یہ کہ میں بہت پر امید ہوں، اور وہاب ریاض کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ T20 کے اندر ان کی پرفارمنس بنسبت اس کے بہتر ہے. سر میں کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہوں، میں اس کو کشمیر سے ریلیٹ نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. نہیں تو فیصلہ میں رانا صاحب تھوڑی سی ایک بات اس میں کروں گا کہ وہ جس شارجہ کے میچ کی بات کر رہے ہیں یا ورلڈ کپ 92 کی بھی بات کریں، وہاں جیتنے میں عمران خان صاحب کا جتنا کردار تھا، اگر وہی کردار اب بھی ہے تو پھر اللہ ہی مالک ہے. کیونکہ منصور اختر کو نہ کھلایا جائے بس، تو یہ بہتر ہے. صحیح. آپ کے یعنی وقت میرے پاس بہت کم ہے، جس کی وجہ سے مجھے اجازت لینا ہوگی. ندیم صاحب آپ کی آمد کا شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا شکریہ، شہریار خان صاحب آپ کے وقت دینے کا اور تجزیے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.